سونا لال جھولے لال سخی سونا لال جھولے لال سخی سونا لال میری پٹی رکھیو بلا جھولے لال سندھڑی دا سیول دا سخی شاباز کلندر دمادم 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 مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر سخی شاباز کلندر لال میری چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ پنجوں میں بالڑے ایو بلا جھولے لال سندھڑی دا سیول دا سخی شاباز کلندر دمادم 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 مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر سخی شاباز کلندر لال میری ہند سندھ پیرا تیری نوبت باجے ہند سندھ پیرا تیری نوبت باجے نوبت باجے نوبت باجے چلنا جانا تیری نوبت باجے چلنا 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 جانا چلنا جانا تیری نوبت باجے نال بجے گڑی یال بلا جھولے لال سندھڑی دا سیول دا سخی شاباز کلندر دمادم 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 مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر سخی شاباز کلندر لال میری حیدری کلندر مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کو شیر یزدان اونچا روزہ پینا تیرا اونچا روزہ پینا تیرا ہیٹ وگے دریا بلا جھولے لال سندھڑی دا سیول دا سخی شاباز کلندر دمادم 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 مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر سخی شاباز کلندر لال میری مولا دی FM. عالم تکوین میں کس کس کو رشک آیا محبت میرے حصے میں جب آئی حصے میں جب آئی میرے مولا کی ہر ایک حد تعین سے علی کی شان اعلیٰ بڑائی خود نام ہی سے ہے میرے
समझ में शान फिर भी कुछ ना आई मेरे मौला की मौला की मौला की मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल। 12:12 जुमे का दिन शुरू हो चुका, 13 मार्च 2026। और वैसे जो आयाम अज़ा, आयाम शहादत, यौम अली, इमाम अली अलैहिस्सलाम से जो मंसूब हैं वो तो 19 रमज़ान से 21 रमज़ान तक हैं, लेकिन टेक्निकली चूँकि आज हम 22वें रमज़ान में हैं अभी तक, सो आज का प्रोग्राम एक प्रॉपर ट्रिब्यूट है, एक हम्बल ट्रिब्यूट, क्योंकि हम क्या, हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानने वाले, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में ज़िंदगी भर भी लिखते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, तो इस दामने वक्त में गुंजाइश ही इतनी नहीं है। कायनात कि किसी शख्स के पास ना वो ज़ुबान है, ना वो अल्फाज है, ना वो जहन है, ना वो अक्ल है कि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ उनके मयार के मुताबिक बयान कर सके। लेकिन वो एक है ना कि आप अपना ताल्लुक़ बताना चाहते हैं किसी से। दो ही मौके होते हैं जब आप अपना ताल्लुक़ किसी के साथ ज़ाहिर करते हैं, या खुशी के मौके पर या गमी के मौके पर। तो ये जो आयाम हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब है। आज का पूरा प्रोग्राम उनको डेडिकेटेड है। मैं यकीनी तौर पर उनकी शहादत अब से कुछ देर के बाद पढ़ूंगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कुछ प्रोडक्टिव आपके लिए, मेरे लिए ज़रूर हम इस प्रोग्राम में करें, कुछ क्वेश्चंस ज़रूर रेज़ करें, ताकि हम अपने आप से ये ज़रूर पूछ सकें, हम अपने आप से ये सवाल ज़रूर कर सकें कि हम सभी मोहब्बत का दम भरते हैं, और यकीनी तौर पर हम मोहब्बत करते भी हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम से। इसमें से कोई दूसरी राय नहीं है। किसी की मोहब्बत को मापने या जांचने का ना हमें इख्तियार है, ना हमारी बिसात है, ना औकात है और ना इजाज़त है। लेकिन यही वजह है कि मैंने कहा कि हम अपने अपने तई अपना अपना कैथारसिस करेंगे, अपने आप से सवाल ज़रूर करेंगे। सो ये जो पहले 15 मिनट हैं प्रोग्राम के, उसमें मैं आपके कमेंट्स बराह रास्त शामिल करूंगा अपने इंस्टा से भी और फेसबुक से भी। और सवाल ये है कि कोई भी एक चीज़ जो आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम से सीखी है, उनको पढ़ के, उनको सुन के, उनको समझ के, उनके बारे में वीडियोस देख के, अहादीस सुन के, हिस्ट्री को पढ़ के, जो भी आपने सीखी है, किसी ज़िंदगी के मकाम पर उन्होंने आपको किसी तरह हेल्प आउट किया हो उनकी ज़िंदगी ने आपको। सो पहले 15 से 20 मिनट हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं खुद भी शेयर करूंगा कि मेरी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, और यकीनी तौर पर वो जो उनकी ज़िंदगी जो हमें बचपन से समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है, इवन सुनाई भी जाती है, वो तो है ही। वो हैदर कर्रार थे, और हैदर भी वो शेर जो पलट पलट के वार करे। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ, पूछता भी हूँ कि हैदर का मतलब क्या है, तो अक्सर लोग कहते हैं शेर। आपने भी यही सुना होगा, यही पढ़ा भी होगा, यही शायद बताया भी हो, या आपने जब पूछा हो तो आपको भी शायद यही बताया गया हो कि हैदर के माने शेर हैं। तो फिर मेरा अगला सवाल ये है कि गजनफर के माने क्या हैं, असद के माने क्या हैं, हमजा के माने क्या हैं, अब्बास के माने क्या हैं। अगर हैदर के माने सिर्फ शेर हैं, तो फिर ये जो बाकी नाम है, अगर आप अरबी लुगत में इनके माने देखना है तो ये भी शेर के साथ मुंसलिक किए जाते हैं। तो बेसिकली चाहे असद हो, चाहे गजनफर हो, चाहे हमजा हो, चाहे अब्बास हो, चाहे हैदर हो, ये शेर की कैफियत के नाम हैं। यानी जब कोई शेर अपनी कछार में मुतमईन बैठा है तो उसको असद कहेंगे। जब कोई शेर अपनी कछार से निकल के शिकार की जानिब बढ़े तो उसको गजनफर कहेंगे। जब कोई शेर शिकार की तरफ लपके तो उसको हमजा कहेंगे। जब कोई शेर अपने शिकार को अपने पंजों में दबोच ले, उसको हिलने का मौका तक ना दे, उसे अब्बास कहेंगे। और कभी अगर कोई शेर दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दे तो फिर उसको हैदर कहेंगे। तो ये शेर की कैफियत से मुंसलिक नाम है।
اور یقینی طور پر اگر آپ لغت دیکھیں گے یا آپ جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر سرچ کریں گے تو یو گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. یہ تو چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان میں بہت سارے مزید کیفیات شعر سے ریلیٹڈ آپ کو مل جائیں گے جو اکثر ہمارے نام رکھے بھی جاتے ہیں، اور ہم نے سب کو ایک ہی ترازو میں تول دیا کہ بھئی اسد کے معنی بھی شعر، غضنفر کے معنی بھی شعر، حمزہ کے معنی بھی شعر، عباس کے معنی بھی شعر، حیدر کے معنی بھی شعر. ہیونگ سیڈ دیٹ آگے بڑھتے ہیں، اور میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے اس پروگرام کا. میں خود بہت انتظار کر رہا تھا. کچھ پروگرام ایسے ہیں میں خدا تعالیٰ سے باقاعدہ ہی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے اتنی مہلت ضرور دینا کہ میں یہ پروگرام کر لوں. اس دن سے لے کر اگلے سال اس دن کے درمیان کچھ بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں زندہ رہوں، میں حیات رہوں، میری سانس میں سانس ہو، میرے دم میں دم ہو، اور یہ دن آ جائے تو مجھے موقع ضرور دیجیے گا کہ میں اس پہ گفتگو کروں. آپ نے ٹی وی چینلز پہ بھی ٹرانسمیشن سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، ہو سکتا ہے ریڈیو چینلز پر بھی ہوئی ہوں، لیکن ان ایام کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے جو میں کر رہا ہوں. تو آج کا پورا پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہے امام علی علیہ السلام کو. یقینی طور پر میں جانتا ہوں آپ جذبات کے تلاطم میں بھی ہوں گے، گریہ بھی کرنا چاہتے ہوں گے، آپ کی آنکھ وضو بھی چاہتی ہوگی، تو آپ کی آنکھ کا میں آج ضامن ہوں. خدا کرے اللہ پاک میرے ذہن کی، میرے دل کی، میری زبان کی گرہیں کھول دے، اور جو پیغام میں جس طرح پہنچانا چاہتا ہوں وہ ایز اٹ از آپ تک پہنچ جائے. ایک بار عقیدت، محبت، احترام، ادب سے درود شریف پڑھ لیجیے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کیجیے گا پروگرام کے دوران اگر آپ اپنے ہونے کا احساس مجھے دلاتے رہیں، میں وقتاً فوقتاً شامل نہ بھی کروں، لیکن نظر ضرور رکھوں گا آپ کے کمنٹس کی جانب، صرف اس لیے کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. میرے ساتھ سفر کیجیے گا، انشاءاللہ نتیجہ بہتر نکلے گا. اور اس کے بعد جب ہم مصائب شروع کریں گے پھر خدا تعالیٰ سے مل کر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ناسوں کو ہمارے لیے بطور گواہی امام علی علیہ السلام کے حق میں بروز محشر پیش کریں. سے علی کی شان اعلیٰ بڑائی خود نام ہی سے ہے. میرے مولا کی دل میں گام آئی دعائی میرے مولا کی، سمجھ میں شان دل بھی کچھ نہ آئی میرے مولا کی. یہ آنکھ نم ہوئی پڑھ کر علی کی تنہائی، یہ آنکھ نم ہوئی پڑھ کر علی کی تنہائی، بڑی ہے باد پیغمبر علی کی تنہائی. ہجوم شعلہ بیاں سے علی کی چپ اچھی، ہجوم شعلہ بیاں سے علی کی چپ اچھی، بھرے جہان سے بہتر ہے علی کی تنہائی. برائے نصرت سرور علی کی تیغ زنی، برائے نصرت سرور علی کی تیغ زنی، برائے خالق اکبر علی کی تنہائی. وہ بد نصیب ہے جس کو سمجھ نہیں آئی، وہ بد نصیب ہے جس کو سمجھ نہیں آئی، حصار کرب میں رہ کر علی کی تنہائی.
علی کا صبر و رضا ہے رضا حق کے لیے. کچھ نہ آئی میرے علی کا صبر و رضا ہے رضائے حق کے لیے. نہیں علی کا مقدر علی کی تنہائی. یہ آنکھ نم ہوئی پڑھ کر علی کی تنہائی. پڑی ہے باد پیغمبر علی کی تنہائی. ساتھ آپ کی کمنٹ شامل کرتے ہیں اور سوال کا جواب آپ کی طرف سے شامل کر کے اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھتا ہے. اور کنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غالباً شاید سوال کا جواب انہوں نے ہی دیا. میں نے سیکھا ہے کہ چاہے دنیا کتنی ہی مشکلات کھڑی کر دے، اگر ہم سچ پر ہیں تو سچ پر ہی رہنا چاہیے. ڈرنا نہیں چاہیے کسی بھی حوالے سے. امرین لالا ہمارے ساتھ ہیں. کہتی میں نے اپنے ارادوں کے بدلنے سے اللہ کو پہچانا ہے. یہ امام علی علیہ السلام کا کال بھی ہے. اور ان پرسن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یقینی طور پر جو امام علی علیہ السلام کی گفتگو ہے اس سے تو کل کائنات مستفید ہوئی، فائدہ حاصل کیا. شاید جس طرح سے امام علی علیہ السلام سے فائدہ لیا جا سکتا تھا، بلکہ یقینی طور پر اس دنیا نے ضائع کیا امام علی علیہ السلام کو. کاش صرف امام علی علیہ السلام منبر پہ بولتے اور دنیا سنتی. بار کیف اپارٹ فرام دیٹ گفتگو یا جو ان کے بیانات ہیں، خطبات ہیں، جو امام علی علیہ السلام کی خاموشی ہے، آپ یقین جانیے زندگی میں جتنا میں نے سیکھا یا موٹیویشن، خاص طور پہ جب آپ ایموشنلی بہت ڈرینڈ ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے لیے کچھ پازیٹیو کریں، کچھ بہتر کریں، تو ہمیں اگر اس سے بڑھ کر نہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ بہتر نہ کرے تو کم سے کم برا بھی نہ کرے. وی آل آر ہیومنس. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے، ایکسپیکٹیشن سے پھر دکھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، آپ اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں رہیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں. آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کم سے کم دا لیسٹ، اگر آپ بہت بھی فرشتہ صفت انسان ہیں تو آپ کم سے کم یہ ضرور سوچیں گے کہ یار چلو یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرے گا تو کم سے کم برا نہیں کرے گا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے. لیکن جب کوئی خلاف توقع کام کرتا ہے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. ہمارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، ہم گفتگو کریں، بات کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، لوگوں سے کہیں کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا، ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ہمارے پاس طاقت نہ ہو ہم تب بھی یہ چاہتے ہیں. اور اگر طاقت آ جائے، ہمیں پتا ہو کہ ہم کر سکتے ہیں، میں یہ جملہ کہوں گا تو اتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، اتنے لوگ یہ بات سمجھیں گے. یا اگر میں زور بازو پر بھی چاہوں، میں چاہوں کہ تلوار نکالوں اور کوئی ایک شخص شہر میں موجود نہیں ہے یقینی طور پر ایسا جو میرے مد مقابل آئے، یہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص خاموش ہے، چپ ہے، صبر میں ہے، تو آپ امیجن کریں کہ اس کی یہ خاموشی، اس کی یہ چپ کس حد تک طاقتور ہوگی ایز کمپیئر ٹو اس کی گفتگو سے، ان کے الفاظ سے،
ان کے خطبات سے. یقینی طور پر وہ تو اپنی جگہ, آپ اگر ان کے خطبات کو سامنے رکھ کے زندگی کا سانچہ بنائیں تو بہت بہترین ہو جائے گی زندگی, بہت بہتر ہو جائے گی زندگی. چاہے آپ ریلیشن شپ میں دیکھیں, چاہے آپ اپنے کریکٹر میں دیکھیں, چاہے آپ بہادر یا بزدل کے درمیان کہیں پھنس چکے ہیں, دل مضبوط کرنا چاہیں, بہادر بننا چاہیں, دلیر بننا چاہیں, خوف سے آزاد ہونا چاہیں, پچھتاووں سے آزاد ہونا چاہیں, یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مولا علیہ السلام کے خطبات سے مل جائیں گے اگر آپ ان کو پڑھیں گے, ان کو سمجھیں گے, ان کو پریکٹس کریں گے. لیکن اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں پر آپ ایموشنلی ختم ہو چکے ہیں, آپ نے زندگی میں لوگوں کے لیے بہت بہتر کیا, بہت اچھا کیا, جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا, لیکن وہی لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہیں اور آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس شاید طاقت نہیں ہے, تو یاد رکھیں کہ اس کائنات میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے, میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو کچھ ہے بھی نہیں, جس کے ہاتھ میں تھا وہ سال ہا سال خاموش رہا, چپ رہا, یہاں تک کہ تنہائی کا عالم یہ رہا کہ رات کے آخری پہر لوگوں کو کھانا پہنچانے کے بعد, کھانا کھلانے کے بعد, شہر کے ایک کنجان آباد علاقے میں واقع کنویں کی جانب بڑھتے, اپنا چہرہ مبارک اس پانی کے عکس میں دیکھتے اور کہتے کہ یہ لوگ تب تک مطمئن نہ ہو جائیں گے جب تک میری اس داڑھی کو خون سے رنگ نہ دیں گے. ایک جملہ میں نے بھی کہا کہ رات کے آخری پہر لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد, کھانا پہنچانے کے بعد, تو آپ کے ذہن میں ایک امیج بنا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے نا, کہ ظاہر ہے خلیفہ وقت بھی تھے, کائنات کے امام بھی تھے, حاکم بھی تھے, بادشاہ تو وہ کل کائنات کے ہیں. ہمارا تو بھائی سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ بعد از نبی اولاد نبی, قصہ مختصر. بہرکیف بادشاہ تو وہ کل کائنات کے تھے, تو ٹھیک ہے خلیفہ وقت کے طور پہ بھی لوگوں کے گھر جاتے ہوں گے, راشن وغیرہ پہنچاتے ہوں گے اور آ جاتے ہوں گے. لیکن یہاں پر ٹھہریے, ایک دم آگے بڑھتے ہیں. 19 رمضان گزر چکا, 20 گزر چکا, 21 گزر چکا, 22 رمضان کی صبح امام حسن علیہ السلام کی دستار بندی ہو چکی. امام علی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بطور امام حسن علیہ السلام اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے. اور جس طرح امام علی علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ گشت کیا کرتے تھے گلیوں میں رات میں, اپنے بابا کے طرز عمل کے مطابق گلی میں گھوم رہے ہیں, ایک شخص کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک بچہ روئے, ایک عورت روئے تو بھی دل دہل جاتا ہے, لیکن اگر کسی مرد کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی عورت, کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر روتی ہے, تو یقینی طور پر آپ کا دھیان وہاں پر چلا جاتا ہے. جناب حسن علیہ السلام کو آواز پہنچی, وہ صدا پہنچی, واہو بکا کی فٹافٹ اس آواز کا تعاقب کیا تو ایک جھونپڑی نما گھر پہ پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ہاتھوں سے پاؤں سے معذور ہے اور نابینا ہے اور رو رہا ہے. بہت قسمہ پرسی کی حالت میں ہے. امام حسن علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ بھوک لگی ہے. کہا ہاں لگی ہے, لیکن اس لیے نہیں رو رہا. کہا پیاس لگی ہے. کہا ہاں لگی ہے, لیکن اس لیے نہیں رو رہا. کہا تکلیف ہے. کہا ہاں جسم میں تکلیف ہے, لیکن اس لیے نہیں رو رہا. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کس لیے رو رہے ہو؟ کہا ایک شخص تھا جو برسوں سے رات کے آخری پہر آتا, مجھے پانی پلاتا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا, میرا سب انتظام کر کے چپکے سے چلا جایا کرتا. میں بات کرتا, وہ جواب نہ دیتا.
میں پوچھتا کہ اے بندہ خدا تو کون ہے جو رات کے آخری پہر آتا ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہے، میرے سارے انتظامات کر کے خاموشی سے چلا جاتا ہے. 19 رمضان کے بعد وہ شخص نہیں آیا. خدا جانے کس حال میں ہے، خدا جانے وہ کہاں ہے. یہ سننا تھا کہ امام حسن علیہ السلام بھی اس شخص کے ساتھ رونے لگے اور کہا کہ اے بندہ خدا وہ میرے بابا علی تھے، وقت کے امام. اب ان کے پردہ فرما جانے کے بعد میں حسن وقت کا علی ہوں، وقت کا امام ہوں، تیری تمام تر ذمہ داریاں میرے ذمہ ہیں. ایک ایسے کردار والا شخص جو بار بار لوگوں سے یہ کہتا رہے کہ کبھی قیدیوں کو کہیں دیکھو تو ان کا تماشا نہ بناؤ، جس کے پاس یتیم بچے آئیں تو وہ یہ نہ کہے کہ اچھا میں ابھی دیکھتا ہوں کون تمہیں تنگ کر رہا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہے کہ اب اگر تمہیں کوئی یتیم کہے کہ چھیڑے، تنگ کرے، ڈرائے، دھمکائے تو اس کو کہو کہ میرا باپ علی ہے. وہ بچے چند دن پہلے یتیم ہو گئے. امام علی علیہ السلام کی جو خاموشی ہے وہ آپ کو بذات خود بہت کچھ سکھاتی ہے. اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جو خاموشی ہے وہ لفظوں کی مرشد ہوا کرتی ہے، اور یہ حقیقت ہے. بہت دفعہ میں نے اپنی زندگی کے، خیر یہ میں نے لیٹ سیکھا کیونکہ شاید سیکھنے میں یہ تھوڑی مشکل چیز ہے، بطور انسان میں بات کر رہا ہوں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں پرفیکٹ ہیں، لیکن کچھ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں ان کو سیکھنے میں. یا بہت زیادہ روحانیت آپ کے پاس ہو، یا بہت زیادہ خدا کا کرم آپ کے اوپر ہو جائے، یا بہت زیادہ عقل مند ہوں، تو وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اپنی لائف کے کسی بھی سٹیج میں. اور آپ اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو یہ میں صرف ماڈیسٹی میں یا عاجز ہو کے نہیں کہہ رہا، عقل شاید میرے اندر اتنی نہیں، روحانیت میرے اندر اتنی نہیں. ہاں کرم بار کیف میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا ہوا کہ میں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں لیٹ سمجھا، لیٹ جانا، لیکن کسی حد تک سمجھ لیا کہ کبھی کبھار بولنے سے زیادہ طاقت خاموشی کی ہوتی ہے، اور وہ طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رہتی دنیا تک پھر آپ کا چرچا ہوتا ہے. بولنے والوں کا نام و نشان نہیں رہتا، بولنے والوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا، بولنے والوں کے نام آنے پر کسی کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، بولنے والوں کے ذکر پر کسی کا دل خوشی سے سرشار نہیں ہوتا، چہرے دمک نہیں اٹھتے. یہ سب اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو خاموش رہا، چپ رہا، رضائے خدا تعالی کے لیے کہ پھوٹ نہ پڑے، تفرقہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جو دین کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، ان کو کوئی راستہ مل جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کسی بھی طرح خراب کر سکے. دنیا کرے جو کر رہی ہے، کم سے کم علی نہ کرے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مجھے گرانے کی جستجو نہ کر، مجھے گرانے کی جستجو نہ کر، سب لوگ کر رہے ہیں، پر یار تو نہ کر. سب لوگ کر رہے ہیں، پر یار تو نہ کر. کس کس کو رشک آیا،
मोहब्बत मेरे हिस्से में जब आई, हिस्से में जब आई मेरे मौला की, हर एक हदे तायुन से अली की शान मैं चंद लम्हात के बाद मसाइब शुरू कर रहा हूँ. बड़ाई खुद कोशिश कीजिए अगर आप कोई ऐसा काम है जिसको चंद लम्हात के लिए छोड़ सकते हैं, अपनी तमाम तर तवज्जो अब इस जिक्र की जानिब मबज़ूल करवा सकते हैं, तो मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूँगा. अब मैं शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम आपके सामने शुरू कर रहा हूँ. हर एक मुश्किल में काम आई दुआई मेरे मौला की, समझ में शान दिल भी कुछ ना आई मेरे मौला की, मौला की, मौला की, मौला की, मौला की, मौला आप चंद लम्हे के लिए सोचिए कि आपने ज़िंदगी में एक इमारत तामीर की हो, एक एक ईंट बड़ी मुश्किल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से रखी हो, बेस बनाई हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत को खड़ा किया गया हो, और जब वो इमारत खड़ी हो जाए तो दो चीज़ें हों, या उस इमारत को गिराने की कोशिश की जा रही हो, या उस इमारत में दाखिल होके आपसे ही कहा जा रहा हो कि आपका इससे क्या ताल्लुक है. आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़िए. इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाहिद मकसद, जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर हयात रहे, ज़ाहिरी तौर पर मौजूद रहे इस दुनिया में, पर्दा उन्होंने नहीं फरमाया. वाहिद मकसद इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अताते रसूल रहा, सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करना रहा. 23 साल तौहीद खुदा ताला की सलामत रही, रसालत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामत रही, और तलवार अली की चलती रही. वो तमाम तर लोग जो किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाना चाहते थे दीने खुदा को, रसूल खुदा को, जब जब बढ़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, बीच में जो दीवार सीसा पिलाई दीवार की मानिंद हायल हुआ, उसका नाम अली है. और ये मत कोई समझे कि आयाम अज़ा गुजरे हैं तो बतौर आशिकाने अली या बतौर एक ऐसा शख्स जो इमाम अली अलैहिस्सलाम से इंस्पायर है तो जज्बाती होकर एक गुफ्तगू कर रहा है. ऐसा नहीं है. तारीख की किताबों में और बड़ी जय्यद और मुस्तनद किताबों में आपको बहुत सारे मुकालमे ऐसे मिलेंगे जिसमें बारहा जब दूसरी जानिब से मीटिंग्स हुई मुशरिकीन की या कुफार की, तो बारहा ये कहा गया कि हमारे और उनके दरमियान जो वाहिद फ़र्क पैदा करने वाली शख्सियत या फोर्स है उसका नाम अली है. तो बाकियों को बाद में देखो, पहले इस अली का कुछ करो. बारकैफ हम उन रवायात में या उन मुकालमों की जानिब नहीं जाएंगे. यहाँ पर मकसद इमाम अली अलैहिस्सलाम को याद करना, इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, और इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़कर सुनकर जितना हम
آنکھ کا وضو کر سکتا ہے وہ کرنا ہے. ایک عمارت ہے جس کا نام ہے دار الامارہ. اگر کوئی شخص آپ میں سے کوفہ گیا ہے یا زیارات پہ گیا ہے تو وہ اس نام سے اس عمارت سے واقف ہوگا. اگر نہیں گیا تو خدا تعالی ہمیں ضرور زیارات پہ لے کے جائے, مکہ مدینہ لے کے جائے, نجف اشرف لے کے جائے, کربلا معلیٰ لے کے جائے, ہر اس جگہ کا دیدار ہم کر سکے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد مقیم رہی. بارکیف اس عمارت کا نام ہے دار الامارہ. جب امام علی علیہ السلام کا رہنا دشوار کر دیا گیا, خلافت ان کو مل جانے کے بعد بھی, جب ان پر ہٹ درمی اس حد تک ہو گئی کہ ان کو اپنے ہی وطن, اپنے ہی شہر, اپنے ہی ملک میں تنہا کر دیا گیا, ان کے بارے میں کیا سرائیاں شروع کر دی گئیں. دیکھیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, یا تو آپ کے اگینسٹ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کے معیار پہ جا کے ویسی بات کرتے ہیں, وہ امام علی علیہ السلام کے شایان شان نہیں تھی. میرے تیرے جیسا بندہ اکثر یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس لہجے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا. امیجن کریں, میں بالکل جیسے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. اب کوشش کریں کوئی پیرنٹ اگر اس ٹائم پہ سن رہے ہیں, یا ظاہر ہے زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر تو اولاد اللہ پاک دیں گے, جو بے اولاد اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو جناب علی اصغر کا واسطہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کی جھولیوں کو آباد کرے. کبھی نہ کبھی تو اولاد ہوگی. تو آج کا جو سیگمنٹ ہے اس کو کوشش کیجئے اگر آپ یاد رکھ سکیں, یہ بہت ایزیسٹ وے میں آپ اپنے بچوں کو سمجھا پائیں گے. جو ایک پوری ڈاکٹرائن ہے, امام علی علیہ السلام کیوں چلے گئے کوفہ کی جانب, کیوں مکہ چھوڑ کے, کیوں مدینہ چھوڑ کے کوفہ کی جانب بڑھ گئے, کوفہ میں قیام کر لیا, کیوں پھر اپنی اولاد کو وہاں پر بلایا. سو خیر, میرے اور تیرے جیسا بندہ اکثر آپ نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لمحے میں ضرور یہ کہا ہوگا, کبھی شاید اپنے دوست کو کہا ہو, اپنے سہیلی کو کہا ہو, اپنے ریلیٹو کو کہا ہو, کزن کو کہا ہو کہ یار تم جس طرح میرے سے بات کر رہے ہو نا, میرا یہ معیار نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آ کے تم سے بات کروں. تو جو وجہ اللہ ہے, جو ید اللہ ہے, اس کا معیار کیا ہوگا. جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا, کیونکہ علی اور حق کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے. تو اس کا معیار کیا ہوگا. جو گفتگو کرے تو نہج البلاغہ بنے, اس کا معیار کیا ہوگا. تو ایک تو یہ طریقہ تھا کہ ان کے معیار پر آ کر ان کو جواب دیتے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تلوار اٹھاتے, اور کسی کی جرت تھی کہ جناب امام علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو جاتا. بالکل نہیں, بالکل نہیں. تیسرا راستہ یہ تھا کہ گوشہ نشینی کی زندگی چھوڑ دیتے, سب کچھ کہتے جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مبارک, میرے سے تمہیں اختلاف, تمہیں میں پسند نہیں, تمہارا شہر, تمہاری زمین, تمہاری جگہ تمہیں مبارک, میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. ہجرت کرنا, اور ہجرت تب کرنا کہ جب آپ حاکم وقت ہوں. وہ کتنا بڑا ظرف چاہیے, کیا ظرف ہے امام علی علیہ السلام کا بھائی. کبھی ہم نے اس پرسپیکٹو سے امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی کو سوچا ہے. جب سوچا خیبر میں فاتحہ, بطور بدر میں فاتحہ, احد میں فاتحہ, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے نا امام علی علیہ السلام کی. میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی زندگی کا واحد مقصد, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ظاہری طور پر انہوں نے فردہ نہیں فرمایا تو اطاعت رسول تھا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کبھی اس پرسپیکٹو سے امام علی علیہ السلام کو سوچیں کہ ایک شخص حاکم وقت ہے, ایک شخص حاکم وقت ہے, لیکن اس کا کتنا بڑا ظرف ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ خون ریزی نہ ہو. وہ چاہ رہا ہے کہ
उम्मत में कोई इख्तलाफ पैदा ना हो। वो चाह रहा है कि कोई ऐसी वजह, ऐसा लूप फॉल, ऐसी कोई जगह, कहीं ऐसा गैप ना रह जाए जिससे दुश्मन पेनिट्रेट कर सके, दुश्मन जो है वो दाखिल होके इस अमारत जिसका नाम दीन इस्लाम है, जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के, अपने ऊपर ऊंट की ओजरियां रखवा के, अपना सोशल बाइकआउट करवाते हुए और न जाने क्या क्या मुश्किलात सह कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमारत को खड़ा किया है जिसका नाम दीन इस्लाम है। वो चाह रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के रंग को कोई खराब ना करे। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं यहां से चला भी जाऊं? आप इमेजिन करें कि आपने नौकरी करने के लिए भी अगर कहीं पर जाना हो और अपना शहर छोड़ना पड़ जाए तो इंसान का दिल हिलता है एक दफा। मेरा एक कजन है, वैसे तो मेरे बहुत सारे कजन बाहर हैं, लेकिन एक मेरा कजन ऐसा है जिसके साथ मेरी गपशप अच्छी है थोड़ी सी, तो वो कतर में होता है। अभी पिछले दिनों, आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो अभी पिछले दिनों आया, तो जब वो वापस जाने लगा तो उसने, हम गए ना, अक्सर आपने मीम भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, एयरपोर्ट का जो व्यू है जिसमें इंटरनेशनल डिपार्चर का बोर्ड लगा हुआ है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये वो रास्ता है जहां से आप तरक्कियों की तरफ और कामयाबियों की तरफ और कामरानियों की तरफ जाते हैं, कोशिश करें कि ये दरवाजा क्रॉस कर लें आप किसी तरीके से। आप यकीन करें, मैं वहां खड़ा था, उसने मुझे कहा कि ज़ीशान भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि ये बोर्ड ऐसा है कि जिसको आप देखें तो आपको राहत महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप कामयाबियों की तरफ, कामरानियों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बाखुदा मैं जब जब इस बोर्ड को देखता हूं, इंटरनेशनल डिपार्चर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म से रूह निकाल रहा है कोई। तो आप इमेजिन करें कि आप हाकिम वक्त हैं, आपका हुक्म चल सकता है, बज़ाहिर चलें उस शहर पे, उस इलाके पे तो आप हाकिम हैं, आप कुल कायनात के बादशाह हैं, आप जमीन और आसमान के राज जानते हैं, कुदरत आपके हाथ में है। तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी जात की खातिर? लेकिन what he chose, he chose to walk away with the dignity। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैंने जिंदगी में जो बहुत कुछ सीखा उसमें से एक चीज ये है कि walking away with the dignity, it is a difficult, but sometime it is the best thing you can do। So he walked away with the dignity कि भाई तुम्हें तुम्हारी जमीन, तुम्हारा इलाका, तुम्हारा शहर, तुम्हारे लोग मुबारक, अपने आप को कूफा की जानिब ले गए, कूफा में अपने आप को आबाद कर लिया। एक ऐसा शहर, एक ऐसा इलाका जहां पर नाइंसाफी है, जहां पर ओबाश लोग रहते हैं, यतीमों को तंग किया जाता है, मस्कीनों को तंग किया जाता है, नेकी का कोई रुझान नहीं है, खुदा ताला के अहकामात को कोई पहचानता नहीं है। अपने आप को उस जगह पर जाकर आबाद कर लिया। और ये शख्स, वही शख्स ये काम कर सकता है जिसने अपने आप को दुनिया की लज्जतों से आजाद कर लिया हो। मैं और आप यकीन जानेंगे पिछले 3 दिन क्या सादगी से हमने करनी है। इफ्तारी में खजूर या पानी से खोल लिया और फिर दाल रोटी खा ली, तो हमने कहा कि बड़ी सादगी भाई रख ली। 3 दिन सादगी रखी तो ऐसा इंसान को महसूस होता है कि ओहो, जिंदगी की पता नहीं कितनी आसाइशों से और लज्जत भरी चीजों से हम महरूम हो गए। मैंने एक जगह पढ़ा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला एक दिन, उसने सारा दिन काम किया, उजरत इतनी हुआ नहीं करती, उसको उजरत मिली, उसने मीठी चीज, कुछ जगहों पर हलवा लिखा है, कुछ जगहों पर कुछ मीठी चीज का तस्करा है, उसने वो मीठी चीज पकाई और खाने लगा तो एहसास हुआ कि नहीं, सारा दिन काम किया है और ये इतनी है, या मैं खा सकता हूं या कोई एक शख्स ही खा सकता है, तो मैं क्यों ना मौला के सामने पेश करूं, अपने इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने पेश करूं। वो खुश होंगे और उनकी खुशी से मुझे तस्कीन पहुंचेगी और सवाब मिलेगा। तो वो शख्स पहुंच गया इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास, कहा इमाम अली, मैं आपके लिए दिन भर मैंने मेहनत की है, इतनी उजरत मिली कि ये बना पाया, आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप खाइए, तनव्वुल फरमाइए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे, लेकिन अली अपनी जुबान को लज्जत भरी चीजों से इस्तिस्ना दे चुका है। इस्तिस्ना से मुराद ये है कि छुड़ा चुका है, आजाद कर चुका है। अली की जुबान लज्जत भरी चीजों की
اب طلبگار نہیں ہے, اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر چکا ہے. امام علی علیہ السلام نے بارہا اگر آپ ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو بارہا دنیا کو حقیر کہا, بلکہ ایک جگہ پر تو یہ بھی کہا کہ دنیا میرے لیے ایسے ہی ہے کہ کسی جانور کے دانت میں پھنسی ہوئی ہڈی یا گوشت ہو, اس کی قیمت میرے لیے اتنی ہے. مطلب آپ امیجن کریں کہ آپ کھانا کھائیں, آپ انسان ہیں الحمدللہ, آپ کھانا کھائیں اور اگر آپ کے دانت میں کوئی ذرہ پھنس جائے اور آپ سو جائیں, صبح اٹھیں تو وہ ذرہ اگر آپ کے دانت سے نکلے تو بہت بدبودار ہوتا ہے, تو کجا یہ کہ وہ کسی جانور کے منہ میں ہو. اس سے بھی زیادہ حقیر کہا ہے دنیا کو امام علی علیہ السلام نے. بارکیف اپنے آپ کو آباد کر لیا, وہاں پہ جا کر اپنے جو حکومت ہے یا جو اپنی خلافت ہے اس کے معاملات کو دیکھنا شروع کیا. یہ دور یقینی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام علی علیہ السلام کے جو فیصلے ہیں, امام علی علیہ السلام کی جو پالیسیز ہیں, جو ان کے پلان ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جاتا, لیکن 4.5 سال کے اس دورانیے میں کبھی کسی محاذ پر ان کو کھڑا کیا گیا, کبھی کسی محاذ پر کھڑا کیا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے تو ان کا تو مقصد ہی رسول اللہ اور خدا کے دین کو ڈیفینڈ کرنا تھا, لیکن ان کی رحلت فرما جانے کے بعد خلافت بھی جب ملی تو 4.5 سال میں آپ دیکھ لیں کہ کبھی امام علی علیہ السلام کو کسی میدان میں کھڑا ہونا پڑا, کبھی کسی میدان میں کھڑا ہونا پڑا. بارکیف کوفہ میں قیام کیا اور پھر اپنے بیٹوں کو وہاں پر بلایا. ان کے جو بیٹے ہیں ان میں سے چند بیٹوں کو وہاں پر بلایا, جس میں حضرت عباس کا نام آتا ہے علیہ السلام صدقے, جس میں امام حسن کا نام آتا ہے, امام حسین علیہ السلام کا آتا ہے, اور چند بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہیں پر مدینہ میں ہی قیام کرنے دیا. کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ امیجن کریں, آپ یقین کریں کہ ایک شخص آیا زیارات سے, وہ مجھے ملا, یہ کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے, شاید اس سے بھی طویل وقت ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ زیارات پہ گئے تھے تو کچھ بتائیں مجھے. اس نے کہا کہ ذیشان بھائی باقی سبھی باتیں تو اپنی جگہ پر, ہر شخص آپ کو کہتا ہوگا کہ کربلا میں ایسا سکون ہے, نجف میں ایسا سکون ہے, یہ حقیقت ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ. اس نے کہا ذیشان بھائی میں کوفہ گیا ہوں اور کوفہ کی ان گلیوں میں گیا ہوں جن کے بارے میں ہسٹری میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ گلیاں ہیں جن سے گزر کے آل بیت کا قافلہ دربار یزید تک پہنچا, لعین یزید کے دربار تک پہنچا. ذیشان بھائی آج 1400 سال کے بعد بھی وہ بازار ایسا ہے, اس کی کیفیت ایسی ہے کہ میں اپنی ماں بہن بیٹی کو لے کے وہاں سے نہیں گزر سکتا. آج 1400 سال بعد بھی اس بازار کی کیفیت ایسی ہے کہ میں اپنی ماں بہن بیٹی کو لے کر نہیں گزر سکتا. تو امیجن کریں اس شہر کو اور امام علی علیہ السلام کی شرافت کو. اپنی حکومت کے جو آیام ہیں یا جو کہہ لیجئے کہ جو معاملات ہیں, اپنے آپ کو شفٹ کیا کوفہ, کن حالات میں, کن وجوہات کی وجہ سے, اور اپنے کچھ بیٹوں کو وہیں پر قیام کروایا بیٹیوں کے ساتھ مدینہ میں, یہ دیکھتے ہوئے کہ کوفہ کیسا علاقہ ہے, کیسا شہر ہے. میں گراؤنڈ لیول پہ نا چھوٹی چھوٹی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم جیسے گندے لوگ, ہم جیسے بالکل آپ یوں سمجھیں کہ امام علی علیہ السلام کی سانس کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہیں ہم لوگ. ہم اگر کسی ایسی کالونی میں شفٹ ہو جائیں, میرا ایک کزن تھا, اس نے ایک بہت خوبصورت گھر لیا ایک ایریا میں, مہینے بعد چینج کر لیا, تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اتنا خوبصورت گھر تھا, اتنا اچھا گھر تھا, کیوں تبدیل کر لیا, کیوں بیچ دیا؟ یقین کرو اس نے مجھے کہا کہ ذیشان بھائی وہاں شفٹ ہونے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے لیفٹ رائٹ پہ کچھ ایسے لوگ رہتے تھے جو کہ ٹھیک نہیں تھے, تو فیملی والا ماحول نہیں تھا, تو میرے سے گوارا ہی نہیں ہوا کہ میں اپنی فیملی کو ان کے درمیان رکھوں. تو کجا یہ کہ امام علی علیہ السلام اپنی فیملی کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ریمیننگ جو فیملی مدینہ میں رہ گئی تھی اس کو, خاص طور پہ بالخصوص خواتین کو کوفہ میں بلاتے.
اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کوفہ میں کیوں بلایا گیا؟ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیوں جناب زینب کو، اپنی باقی بیٹیوں کو، جس میں جناب رقیہ شامل ہے، جن کو ہم بی بی پاک دامنہ کہتے ہیں، جو لاہور میں قیام پذیر ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، مجھ سے اکثر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار ذیشان بھائی پلیز دعا کریں کہ میں زیارات پہ چلا جاؤں، تو میں اس سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ بی بی پاک دامنہ گئے ہیں؟ تو اگر وہ کوئی نہیں تو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ وہاں تو جائیں. دیکھیں جہاں پر ویزا نہیں لگتا، جہاں پر اتنا مہنگا ٹکٹ نہیں لگتا، جہاں پر کوئی اتنا زیادہ سیکیورٹی کا کنسرن نہیں ہے، جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں پہلے وہاں تو جائیں. سبار کیف کیوں جناب امام علی علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ آقا زادی، جناب ام کلثوم اور جناب رقیہ کو اپنے پاس کوفہ بلایا؟ اب یہ وہ سوال ہے. 2 منٹ کا گیپ تاکہ یہ جو گفتگو میں نے کی ہے آپ اس گفتگو کو تھوڑا سا آبزرو کر سکیں، تھوڑا سا آپ اس کو جو ہے گو تھرو کر سکیں، آپ اپنے اندر اس کو سہل ہونے دیں. پھر اس جواب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ کیوں امام علی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کوفہ بلایا. عالم تکوین میں کس کس کو رشکایا، محبت میرے حصے میں جب آئی، حصے میں جب آئی میرے مولا کی، ہر ایک حد تعین سے علی کی شان اعلیٰ، بڑائی خود نام ہی سے ہے، میرے مولا کی. آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں نا، آپ یقین جانیے میرے لیے قدرے آسان ہے کہ اگر میں بس شہادت شروع کر دوں اور آپ بھی اس پہ آنکھ کا وضو، آپ کی آنکھ وضو کر لے، میں بھی گریا کر لوں اور ہم پروگرام ختم کر کے چلے جائیں، آگے بڑھ جائیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ سن رہا ہے، اور میں نے اس لیے پہلے بھی کہا کہ اگر بچے سن رہے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے، تو ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ کیا ڈاکٹرائن کیا تھی امام علی علیہ السلام کی، کیوں فیملی وہاں پر پہنچی، وجہ کیا تھی، کیوں امام علی علیہ السلام وہاں پر گئے، پھر کیوں یہ سب ہوا، کیسے یہ سب ہوا. تو کوئی بچہ سن رہا ہے اس کو بھی سمجھ میں آئے، یاد رہے، اور اگر کوئی بڑا سن رہا ہے تو اس طرح سے اس کو یاد رکھیے کہ پھر آپ کسی کو سمجھا سکیں یا بتا سکیں. تو آپ میرے ساتھ سفر کیجئے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یقیناً نتیجہ بہتر نکلے گا. سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کیوں اپنے اہل خانہ کو کوفہ بلا لیا؟ ہر ایک مشکل میں کام آئی دعائی میرے مولا کی، سمجھ میں شان دل بھی کچھ نہ آئی میرے مولا کی، مولا کی، مولا کی، مولا کی، مولا کی، مولا. امام علی علیہ السلام کوفے میں موجود ہیں، لوگ ان کے پاس اپنی گزارشات لے کر آتے ہیں. ایک دن امام علی علیہ السلام لوگوں کی گزارشات سن رہے ہیں، ان کے مسائل سن رہے ہیں، تو خواتین میں سے ایک خاتون نے گلہ کیا
اور گلہ یہ کیا کہ امام علیہ السلام ہمارے گھر کے جو مرد ہیں وہ بہت اتراتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سیکھا ہے آپ سے. ہم چونکہ خواتین ہیں, شریعت کے کچھ تقاضے ہیں, ہم براہ راست جس طرح سے ہمارے مرد حضرات, ہمارے شوہر, ہمارے بیٹے, ہمارے باپ, ہمارے بھائی آپ سے قرآن سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح قرآن سیکھیں. یہ علاقہ وہ علاقہ ہے امام علی علیہ السلام جہاں پر قرآن سیکھنا سکھانا تو دور کی بات, آپ اپنے سامنے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کس طرح کے عمل یہاں پر ہوتے رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن سیکھیں, اسی طرز کے ساتھ پڑھیں, اسی طرز کے ساتھ سمجھیں جس طرح سے ہمارے گھر کے مرد کو آپ نے سمجھایا ہے, پڑھایا ہے, بتایا ہے. اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام زینب عالیہ ہے سلام اللہ علیہ. ہم نے سنا ہے کہ وہ قرآن بالکل اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آقا زادی کی طرح پڑھتی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم عورتیں آپ کی بیٹی سے قرآن سیکھیں؟ وہ عورت یہ سوال کر کے رخصت ہو گئی. جناب امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک گھر کی تعمیر کا کام شروع کیا, ایک عمارت کی تعمیر کا کام شروع کیا جس کا نام میں نے آپ کو اب سے کچھ دیر پہلے بتایا, دارالعمارہ. دارالعمارہ وہ مکان ہے, وہ جگہ ہے, وہ گھر ہے جس میں کسی بھی مزدور نے حصہ نہیں لیا. یہ گھر صرف اور صرف امام علی علیہ السلام نے اور ان کے بیٹوں نے مل کے بنایا. اب آپ امیجن کیجئے, ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں مزدور نہیں رہے ہوں گے یا معاذ اللہ امام علی علیہ السلام افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے کہ مزدور لگائیں اور مزدوروں کو جو ہے وہ دہاڑی دیں, یا شایان شان نہیں سمجھتے ہوں گے لوگوں کو کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں, یا جو وہاں اس دور کے محب اہل بیت ہیں وہ امام علی علیہ السلام سے یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ ہم ساتھ دیتے ہیں آپ کا. بلکہ بعض روایات میں آیا کہ جب دارالعمارہ کی تعمیر شروع ہوئی تو کچھ لوگ آئے امام علی علیہ السلام کے پاس, کہا امام علی علیہ السلام ہم پر آپ کی ہماری جانوں پر آپ کا احسان ہے, آپ پر ہماری جانیں قربان, آپ یہ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں, ہمیں موقع دیجئے, ہم یہ سارا کام کرتے ہیں, آپ یہ جو سارا کام کریں آپ مت کیجئے, ہم آپ کے حصے کا سارا کام کرتے ہیں, آپ جیسے کہیں گے ہم یہ عمارت آپ کے لیے کھڑی کر دیں گے. لیکن امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں, اس عمارت میں میری بیٹیوں نے آ کر رہنا ہے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس گھر کی دیواروں کو بھی کسی غیر محرم کے ہاتھ لگیں. اس لیے یہ گھر, یہ عمارت صرف میں اور میرے بیٹے مل کے تعمیر کریں گے. خیر, دارالعمارہ تعمیر ہونا شروع ہوا. مشکل جملہ ہے, میں کہہ جاؤں گا آپ سن جائیں گے. امتحان نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, امتحان اس شخص کا ہے جو کوفہ جیسے شہر میں اپنے اہل خانہ کے لیے دارالعمارہ تعمیر کرنا شروع ہوا ہے, اور کسی بھی مزدور کو ہاتھ لگانے اس لیے نہیں دے رہا کہ غیرت گوارا نہیں کرتی. یا علی آپ کی اپنی قسمت. غیرت کا مقام یہ کہ جس گھر میں بیٹیوں نے رہنا ہے اس گھر پہ کسی غیر محرم مزدور کے ہاتھ تک نہ لگیں. وقت کی ستم ظریفی یہ, لوگوں کا ظلم یہ کہ اسی شہر میں بیٹی صدا دیتی رہے, ایک چادر دو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. مصائب شروع کر چکا میں, میرے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ کا وضو کرتے آئیے گا. میں نہیں جانتا کون سا وقت ہوگا جس وقت میں ہم اس مقام پر ہوں گے کہ ہمارے دل
कनेक्ट हो जाएं। कोई ना कोई ज़ात रूहानी तौर पर ज़रूर मौजूद होगी। शाम वाली बेटी को देर हो भी गई हुई तो लाहौर वाली तो मौजूद होगी। बारकैफ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दारुल अमारा की तामीर शुरू कर दी। दारुल अमारा कंप्लीट हो गया। मुकम्मल होने के बाद जनाबे अब्बास को आवाज दी, अब्बास। जी बाबा जान। बेटा जाओ, अपने कुछ भाइयों को साथ लो, मेरी बेटियों को कूफा ले आओ ताकि यहां की औरतें उनसे कुरान सीख सकें। जब हजरत अब्बास जाने लगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रोका और कुछ बातें, कुछ तलकीन, कुछ हदायत उनको दी। वो हदायत चंद मैं आपके सामने रखूंगा। खत्म हो जाएगी मेरी गुफ्तगू, खत्म हो जाएंगे मेरे मसाइब अगर कोई समझने वाला हुआ। पहली हदायत ये दी कि अब्बास, शहर से सफर नहीं करना। जाते हुए जैसे मर्जी सफर करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दिल। शहर से जाओ, जंगलात से जाओ, वापसी पे जब मेरी बेटियां साथ हों तो शहर से सफर नहीं करना, दूर दराज के इलाकों से सफर करते जाना। शहर आबादियों से दूर होकर कूफा तक पहुंचना, किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। बाबा जान, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। दूसरी आयत अब्बास। जी बाबा जान। अब्बास, जाते हुए सफर जितनी भी तेजी से करो, वापसी पे सफर ठहर ठहर के करना। मेरी बेटियों को इतने सफर की आदत नहीं है, थक जाएंगी। कोशिश करना दोपहर के वक्त, दिन के वक्त आराम करना। रात में जब अंधेरा हो जाए, रात में सफर करना। जी बाबा जान। इजाजत, इजाजत बेटा। हजरत अब्बास ने चंद लोगों को साथ लिया, अपनी बहनों को लेकर वापस कूफा की जानिब आने के लिए रखते सफर बांधा। जनाब अब्बास वहां पर पहुंचे, अपने अहले खाना को, अपनी बहनों को साथ लिया, कूफा की जानिब सफर किया। बहुत लंबे मजबून है, बहुत बड़े मजबून है। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं एक एक बात को एक प्रॉपर, आप यूं कह लीजिए कि तहमीद के साथ पढ़ूं। इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर एक सीरीज जरूर बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूं कि हम उस मकाम पर जल्दी से पहुंच जाएं जिस मकाम पर आप भी तड़प रहे हैं, मैं भी तड़प रहा हूं। बारकैफ जनाब अब्बास सैयदजादियों का काफिला लेकर कूफा के दरवाजे पर पहुंचे। बाबा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास आ गए? जी बाबा जान। ज़ैनब आलिया आई? जी बाबा। उम्मे कुलसूम आ गई? जी बाबा। रुकैया आ गई? जी बाबा। ठीक है। इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जिस ऊंटनी पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सवार थी, उसके करीब जाकर कहा, बेटा मैंने हुक्म दिया है, फरिश्तों की जुर्रत नहीं कि तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आवाज कोई सुन सके। बोलो इस वक्त, या तुम्हारा बाबा अली तुम्हारी आवाज सुनेगा, या खुदा ताला तुम्हारी आवाज सुनेगा। किसी और शख्स की जुर्रत नहीं रुए जमीन पर चरिंद परिंद की कि तुम्हारा लहजा भी सुन सके। मैं तुम्हारा बाबा अली तुमसे मुखातिब हूं। अगर आप बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की भी जिंदगी पढ़ेंगे तो बहुत कम बोली हैं अपने बाबा से, हया की वजह से। बहुत बहुत कम गुफ्तगू की अपने बाबा से। जनाब ज़ैनब ने पहलू के ओट से अपने बाबा को देखा। रात का वक्त, तमाम काफिले को हुक्म दिया कि दारुल अमारा जाओ। जनाब ज़ैनब की सवारी की लगाम अपने हाथ में पकड़ी और एक मकाम तक पहुंचे। एक मकाम पर पहुंचने के बाद कहा, ज़ैनब जरा
پردہ ہٹا کے دیکھو یہ جو سامنے راستہ ہے یہ سیدھا دربار جاتا ہے. یہ سامنے جو بازار ہے اس بازار سے سیدھا راستہ دربار جاتا ہے. کہا بابا بازار اور میں میرا کیا کام ان راستوں سے, میرا کیا کام ان راستوں سے. بیٹوں کو بازار کے رستے سمجھائے جاتے ہیں بابا, بیٹوں کو دربار کے رستے سمجھائے جاتے ہیں بابا, میرا کیا کام دربار میں, مجھے آپ بازار کے رستے کیوں دکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. کہا یہ رات کا آخری پہر ہے زینب, اس وقت کوئی شخص اس بازار میں اس گلی میں موجود نہیں ہے. صبح یہاں پر اتنا رش ہوگا کہ کوئی شخص کھڑا نہیں ہو پائے گا. اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی دن ایسا ہوگا, آج تمہارے بابا کی حکومت ہے, شہزادیوں کی طرح آئی ہو. کوئی وقت آئے گا دین بچانے کی خاطر پیدل چل کے ان راستوں سے دربار کی جانب جاؤ گی. کہا بابا میں کیوں جاؤں گی. شاعر تخیل کی دنیا میں اس مکالمے کو لکھتا ہے کہ جناب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر زینب, کوئی آسیا ایہو جہا دور ہے. تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر زینب, کوئی آسی ایہو جہا دور ہے. تینو 9 میل امت نانے دی ٹورے. تو جواب میں جناب زینب فرماتی ہیں کہ بابا میں کیوں ٹرساں, بابا میں کیوں ٹرساں, میرے ویر تا نہیں کوئی تھوڑے. جس بھین دے ویر 18 ہون انہوں ٹرن دی کیڑی لوڑ ہے, انہوں ٹرن دی کیڑی لوڑ ہے. اور ویر بھائی کیسے, حسن جیسے, حسین جیسے, عباس جیسے. بارکیف رستہ سمجھایا, گفتگو تمام ہوئی, دارالامارہ پہنچ گئے. زندگی آگے بڑھتی رہی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پر آنے کا مقصد پورا کرنا شروع کیا. کوفے کی خواتین جناب زینب کے پاس آنا شروع ہوئیں, قرآن سیکھنا شروع کیا, زندگی آگے بڑھنا شروع ہوئی. تعین سے علی کی شان اعلیٰ, بڑائی خود نام ہی سے ہے. میرے مولا کی ہر ایک مشکل میں کام آئی دعائی میرے مولا کی. سمجھ میں شان دل بھی کچھ نہ آئی میرے مولا کی. مولا کی, مولا کی, مولا کی, مولا کی, مولا آ گیا 19ویں رمضان کا دن, شالا کدے نہ آویا. 19 رمضان روزے کا وقت. جناب امام علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو پیغام بھجوایا, اپنے اہل خانہ کو پیغام بھجوایا کہ آج کا روزہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار کروں گا. ام کلثوم آقا زادی کو یہ بات پہنچی, خبر ہوئی, بہت خوش ہوئی, اہتمام کیا.
जनाब अली अलैहिस्सलाम वक्त इफ्तार जनाब उम्मे कुलसूम के पास पहुंचे, दस्तरखान पर तशरीफ रखी। जनाब उम्मे कुलसूम ने खजूर, नमक और शरबत तैयार किया। अपने सामने नमक, खजूर और शरबत देखकर जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम आप जानती हैं कि एक से जायद नेमत दस्तरखान पर हो तो आपके बाबा खाना नहीं खाते। कहा बाबा मैंने बहुत दिल से तैयार किया है आपके लिए, आप कब आते हैं, कब बैठते हैं हमारे पास? सारा दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, सारी रात खुदा ताला की इबादत के लिए एक एक हजार तकबीर की आवाज बुलंद होती है उस इमाम अली अलैहिस्सलाम के हुजरे से। बाबा आप कब आते हैं हमारे घर, कब बैठते हैं हमारे पास? कहा बेटा मेरे लिए नमक खजूर काफी, ये शरबत ले जाओ। कहा बाबा मैंने बहुत दिल से बनाया। जब बहुत असरार किया जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा अच्छा फिर मेरी अमानत करके रख दो, मेरी अमानत करके रख दो, कल एक मेहमान आएगा मेरा, उससे पिलाना। जनाब उम्मे कुलसूम ने अमानत करके शरबत रख दिया। जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम 19वीं रमजान की शब, एक हलचल है इमाम अली अलैहिस्सलाम के सहन में, इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में। बार बार मुसल्ले से उठते हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं कि दिन तो यही है जिसका मुझसे वादा है। आप शिद्दत देखें, क्या शिद्दत रही होगी इमाम अली अलैहिस्सलाम की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके। जनाबे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुकी और फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया उनके साथ, किस तरह से आइसोलेट कर दिया इमाम को। तो क्या शिद्दत होगी इस दुनिया से, किस हद तक अपने आप को निकालना चाहते होंगे, अपने आप को इससे दूर करना चाहते होंगे कि बार बार मुसल्ले से उठकर बाहर देख रहे हैं कि ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही, इस रात का ही तो मुझसे वादा किया गया है। बार कैफ मुसल्ले पर इमाम अली अलैहिस्सलाम मौजूद है। दरवाजे पर घोड़े की टाप की आवाजें आई, जैसे घोड़ा चलता है। अगर आप में से कोई शख्स कभी गांव गया हो या आपने किसी ऐसी जगह पर कयाम किया हो कि जहां पर 8-10 4 घोड़े खड़े हों, तो घोड़ों की एक अपनी हिद्दत है, एक अपनी आवाज है। और कुर्बान जाऊं फिर उसकी सवारी पर, उसके घोड़े की हिद्दत और शिद्दत की जिसकी कस्में कुरान में खुदा उठा रहा है। कसम उन घोड़ों की जो रात के आखिरी पहर दुश्मन पे हमलावर होते हैं। हाय 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 हाय, कसम उनकी रफ्तार की, कसम उनके नथनों से निकलने वाली सांस की, जो रात के आखिरी पहर दुश्मन पर गालिब आ जाते हैं। कसम उनके टापों से उठने वाली धूल की। बार कैफ आगे बढ़ते हैं। जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे मौजूद, घोड़ों की टाप की आवाज, तलवारों की आवाज, तलवार ने आम से निकले उसकी आवाज आती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आवाज महसूस की उससे पहले हजरत अब्बास हुजरे के बाहर मुसल्ले पर मौजूद हैं। इससे पहले कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले जाते, हजरत अब्बास ने फटाफट जाए नमाज को तय किया, अपनी तलवार को बेनियाम किया, दरवाजे पर पहुंचे। कौन? तो देखा कि 4 लोग घोड़ों पर तलवार लिए खड़े हैं। इसी असना पे इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए। कहा कौन हो? उनको देखते ही वो जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी तलवार को नयाम में डाला, फटाफट घोड़े से उतरे। कोई पांव चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गौर किया
تو وہ تمام تر وہ لوگ تھے جو امام علی علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، کوفہ کے ہی لوگ تھے. کہا رات کے اس آخری پہر اس حالت میں کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ کہا امام جب سے 10واں روزہ گزرا ہے تیرے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے. کبھی آپ پوچھتے ہیں کتنے روزے رہ گئے، ہم کہتے ہیں مولا 15. آپ کہتے ہیں زیادہ گزر گئے، تھوڑے رہ گئے. کبھی آپ کہتے ہیں میرے بعد یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا. کبھی آپ پوچھتے ہیں کہ کبھی میری وجہ سے تمہارے گھر کی خواتین کو دکھ پہنچا ہو، اذیت پہنچی ہو. کبھی آپ کہتے ہیں یاد رکھنا کہ کسی بھی قیدی کا مذاق نہیں بنانا، اس کو پتھر نہیں مارنا، ان کا تماشا نہیں دیکھنا. مولا تیرے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے. ہم یہاں پر کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، کسی کی مجال کہ آپ کو ہاتھ لگا سکے. امام علی علیہ السلام مسکرائے، سب کی محبت کو سراہا. کہا خدا تم سب کو جزائے خیر عطا کرے، لیکن یہ میرا حکم ہے کہ یہاں سے جاؤ. حکم کا کہنا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، کیونکہ امام کے حکم کے بعد اس حکم کی تعمیل نہ کرنا کسی ایسے شخص کی بس کی بات تو ہو نہیں سکتی جو امام کا مرتبہ جانتا ہو. اور امام علی جیسا جو حسن حسین اور غازی پہ حکم چلانا جانتا ہو. بارکیف وہ شخص بوجھل دل کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے. آخری گلی کے موڑ تک امام علی علیہ السلام کو دیکھتے رہے، امام علی علیہ السلام کے لیے کھڑے رہے اور جملہ کہا کہ جاؤ مجھے خدا کے سپرد کرو، خدا حافظ. بارکیف واپس آئے. اس رات کے امام علی علیہ السلام نے 3 حصے کیے. ایک حصہ رب تعالیٰ کے لیے عبادت میں گزارا. کیا عبادت ہوگی بھائی، کیا سجدے ہوں گے وہ امام علی علیہ السلام کے. دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے. اور تیسرا حصہ کوفہ کے لوگوں کے لیے. کوفہ کے لوگوں کو بلایا. کوفہ کے لوگوں، جی امام میں تم پر حاکم رہا. کوئی ایسی گفتگو جو تم پر گرا گزری ہو؟ نہیں مولا. میرا کوئی ایسا عمل جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو؟ میرا کوئی ایسا حکم، میرا کوئی ایسا فیصلہ جو تمہیں نقصان دیتا رہا ہو؟ نہیں مولا. آپ نے تو ہمیں سنبھالا، ہمارے تو بچے یتیم تھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، آپ نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا. یہ یتیم اپنے آپ کو یتیم نہیں کہتے ہیں مولا. آپ کو پتا چل گیا کہ کسی کا باپ مر گیا ہے، آپ اس کے گھر چلے گئے، اٹھے نہیں اس بچے کے پاس سے تب تک جب تک کہ وہ مسکرا نہیں دیا. کیا میری وجہ سے کبھی تمہاری بہن، بیٹی، گھر کی عورت، ماں کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ نہیں مولا. تو پھر لوگوں یاد رکھنا، کبھی قیدیوں کو دیکھو تو تماشا نہ بنانا، کبھی اسیروں کو دیکھو تو پتھر نہ مارنا. اپنے اہل خانہ کو بلایا. جناب حسن علیہ السلام سے ملاقات کی. حسن تو میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے. میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا. روایت ہے کہ یہ جو اکثر آپ سنتے ہیں نا، مرغابیاں یا بطخیں جو امام علی علیہ السلام کی آبا پکڑتی رہیں جب وہ فجر کی نماز کے لیے نکلے اپنے گھر سے، یہ بطخیں مرغابیاں مدینے سے ساتھ آئی ہیں. یہ وہاں پر ان کی پالتو تھی اور جب قافلہ آیا تو وہاں سے ان کے ساتھ آئیں جب امام علی علیہ السلام یہاں پر آئے. اور روایت ہے کہ انہوں نے کبھی ایک آہٹ کی آواز پیدا نہیں کی، لیکن اس رات ایک عجب پھڑ پڑاہٹ، ایک عجب اضطراب تھا ان کے اندر.
امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو کہا حسن ان کے دانا پانی کا خیال رکھنا، جب تک ان کی خوراک کا خیال رکھ سکو ان کو رکھنا، جب لگے کہ نہیں رکھ سکتے ان کو آزاد کر دینا تاکہ یہ اپنے دانا پانی کا انتظام خود کر سکے، پھر اللہ کے حوالے، جب تک رکھ سکو رکھنا۔ دنیا نے ضائع کر دیا علی کو، رات کا آخری پہر اپنے اہل و عیال کے ساتھ موجود، بطخوں کے بارے میں، مرغابیوں کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں۔ کیا شخصیت ہوگی، کیا دل ہوگا امام علی علیہ السلام کا، اپنے بیٹے سے آخری گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہم اکثر، سائنس بھی آج کل کے دور میں کہتی ہے، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص دنیا سے جانے والا ہو تو اس کو ایک کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جو زمین اور آسمان کے راستے جانتا ہے، جو زمین اور آسمان کے راستے جانتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اب کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اپنے بیٹے سے آخری گفتگو کر رہے ہیں اور تلقین ایک پرندے کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ کیا امام علی علیہ السلام کی شان ہے بھائی۔ بار کیف امام حسن علیہ السلام سے گفتگو کی، حسین جی بابا جان، بہت بھاری ذمہ داری ہے تم پہ، خدا تمہیں اس ذمہ داری پہ سرخرو کرے۔ اچھا یہاں پر ایک سیکنڈ رک کے ایک سوال ہے جو کہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، میں سرسری سے اس کا جواب دے دوں، پھر زندگی موقع دے نہ دے، میرا پڑھنا آخری ہو، آپ کا سننا آخری ہو، لیکن اس سوال کا جواب لے لیں پھر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ مولا مشکل کشا یا مولا لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے نام میں اتنی برکت ہے کہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اتنی مشکل میں تھے، ان کی مدد کیوں نہیں فرمائی انہوں نے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ میں نے تھوڑے سے نرم الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا ہے، لوگ بہت سخت الفاظ میں یہ سوال رکھتے ہیں، میں نے بڑے نرم الفاظ میں رکھا ہے، تو جواب سن لیں۔ ایک شخص ہو جو کہ بہت بڑا عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، وہ اپنے بچے کو سارا سال تیاری کروائے اور امتحان کا وقت شروع ہو جائے تو کوئی شخص کہے کہ بھائی اگر اس کا باپ اتنا ہی پڑھا لکھا ہے تو یہ بچہ امتحان دے رہا ہے، اس کی جگہ آگے جواب کیوں نہیں دے دیتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ باپ پڑھا لکھا ہو بھی، لیکن اب امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب جواب بچے نے خود دینے ہیں۔ اور کیا جواب دیے پھر امام حسین علیہ السلام نے؟ بار کیف اپنے بیٹے کو تلقین کی، حسین بہت بڑی ذمہ داری تم پر ہے، بہت بڑا وعدہ ہے جو تم نے نبھانا ہے۔ آگے بڑھے، عباس تمہاری زندگی کا مقصد یاد رکھنا طاعت حسین ہے، جہاں یہ کہے بولنا، جہاں یہ کہے خاموش ہو جانا، جہاں یہ کہے بولنا، جہاں یہ کہے خاموش ہو جانا۔ اس کے بعد بیٹیوں سے ملاقات کی۔ زینب، میں نے اس دن رات کے آخری پہر تمہیں بازار کا رستہ دکھایا، تمہیں دربار کا رستہ دکھایا۔ تم نے پوچھا کہ بابا جان دربار کے راستے تو بیٹوں کو سمجھائے جاتے ہیں، بازار کے راستے تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ زینب تو میری بڑی حیا والی بیٹی، ایک دور ایسا آئے گا کہ تکمیل دین کی خاطر تجھے میری بیٹی نہیں میرا بیٹا بننا پڑے گا۔ تو گفتگو کرے گی، دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ لرز رہے ہوں گے کہ یہ تو وہ لہجہ ہے جس لہجے کو ہم نے 19 رمضان ضرب لگائی تھی، یہ لہجہ دوبارہ کہاں سے آیا؟ میری ذوالفقار وہ کام نہ کرے گی جو تیرا خطبہ کام کرے گا زینب۔ جناب امام علی علیہ السلام نے اپنے بچوں سے ملاقات کی، راضی بالرضا، اللہ کی رضا کو تسلیم کرتے ہوئے کوفہ کی مسجد کی جانب بڑھے۔ یاد رہے کہ امام علی علیہ السلام چونکہ حاکم وقت ہیں تو جو کوفہ کی سب سے بڑی مسجد ہے وہاں پر
امامت خود کرواتے ہیں اور باقی جو دوسری مساجد ہیں دوسرے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں وہاں پر اپنے بیٹوں کی ڈیوٹیز لگائی ہیں. کہیں پر امام حسین علیہ السلام پڑھا رہے ہیں, جماعت کروا رہے ہیں, کہیں پہ حضرت عباس کروا رہے ہیں, کہیں پہ امام حنفیہ کروا رہے ہیں, اور بطور پیش امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے. یعنی کہ سب سے بڑی مسجد میں امام علی علیہ السلام امامت کروا رہے ہیں اور بطور پیش امام پچھلی صف میں امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں. امام علی علیہ السلام گھر سے نکلے, پرندوں نے ابا پکڑ لی, شور مچانا شروع کر دیا. خدا جانے اپنی حیوانی زبان میں کہہ رہے ہوں, یا علی آج گھر پڑھ لیں, بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی. امام علی علیہ السلام نے ان کو پیار کیا, کہا میرے بعد حسن تمہارا وارث ہے, تمہارے دانے کا تمہارے پانی کا خیال رکھے گا. خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے, مسجد میں پہنچے. عبد الرحمن ابن ملجم, خدا لعنت کرے اس پہ, اوندے منہ فرش پر سو رہا ہے. ٹھوکر مار کے اس کو اٹھایا, اٹھ وقت اذان ہے, میں حیدر آ گیا ہوں. ہمیشہ خدا سے دعا کریں کہ خاتمہ بالخیر ہو, ساری زندگی آپ کی بہترین گزر جائے. میں اس لیے ریپیٹڈلی ہر اپنے شو میں کہیں نہ کہیں ذکر کرتا ہوں, یہ میں کیا کوئی بھی ذکر نہ کرے تو یہ ذکر خدا کر رہا ہے. خدا تعالیٰ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. کون ہے جس نے خدا کا ذکر حسین سے بہتر کیا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کل کائنات میں جو ذکر ہو رہا ہے خدا تعالیٰ کا معجزہ ہے, جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے, امام علی علیہ السلام کے لیے ہے. خاتمہ بالخیر ہو, دعا کیجئے. میں ہر پروگرام میں جو ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ہٹ لگتی رہے, یاد رہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی سب کچھ بھول جانا, تعلیم حاصل کر لینا, سب کچھ کر لینا, لیکن کبھی بھی یہ شک دل میں نہیں آنے دینا کہ کیا یہ جنگ ضروری تھی. خدا کی قسم دین کا وہ چہرہ جو آج آپ کے سامنے ہے وہ نہ ہوتا اگر امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ کربلا میں موجود نہ ہوتے, کربلا کے میدان میں کھڑے نہ ہوتے, یہ چہرہ آج ہمارے پاس جو موجود ہے نہ ہوتا. بڑا ظلم کیا لوگوں نے, بڑا ظلم کرنا چاہا لوگوں نے. کربلا میں اسلام کو خون کی ضرورت تھی, جس کا بنتا تھا, جس کا ملتا تھا اس نے دے دیا. بارکیف یہ بات میں نے کیوں کہی کہ خاتمہ بالخیر ہو, ہمیشہ دعا کریں. یہ عبد الرحمن ابن ملجم لعین جو ہے یہ امام علی علیہ السلام کا سپاہی تھا ایک جنگ میں, جنگ نہروان, جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے لڑا ہے یہ. لیکن کتنا بدبخت شخص ہے, کتنا بدبخت شخص ہے. بدبختی کی انتہا دیکھیں. یہ ایک جانب امام علی علیہ السلام کا سپاہی ہے, ان کی فوج کا حصہ ہے, لیکن خاتمہ بالخیر قسمت میں نہیں تھا. بارکیف امام علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. جو مؤذن تھا اس کو کہا کہ آج اذان میں دوں گا. کیا اذان ہوگی, 2 اذانیں ایسی ہیں بڑی مشکل سنی ہیں امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں نے. ایک 19 رمضان فجر کی اذان کوفہ میں جناب زینب نے, اور ایک جناب علی اکبر کی اذان 10 محرم کی صبح کربلا میں. بارکیف امام علی علیہ السلام نے تکبیر اولا بلند کی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوگ لہجے پہچانتے تھے. سحری کے برتن لوگوں کے ہاتھوں سے گر گیا, آہو بکا شروع ہو گئی. یہ آواز تو امیر المومنین کی ہے. کیسا کرب, کیسا دکھ ہے ان کی آواز میں. اذان بیٹوں نے بھی سنی, وہاں کے لوگوں نے بھی سنی, لیکن جس طرح سے جناب زینب نے, ان کی بیٹیوں نے سنی, خدا جانے کس طرح ضبط کر کے سنی ہوگی. بارکیف صفیں بننا شروع ہوئی. امام علی علیہ السلام نے
نیت باندھ کر تکبیر اولا بلند کی، اللہ اکبر. نماز شروع ہوئی، امام رکوع میں گئے. یہ لائن ایک صف چھوڑ کے آگے بڑھا. امام سجدے کی حالت میں گئے. اس لائن نے زیر چادر چھپائی ہوئی تلوار نکالی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قدر اس کو زہر میں بجھایا گیا تھا اور اس حد تک زہریلا زہر تھا کہ اگر کوفہ کے مردوں کو اس تلوار کی ایک ایک ضرب لگائی جاتی تو پورا شہر اس ضرب سے جانبر نہ ہو سکتا. اس حد تک اس قدر زہریلی تلوار تھی. امام علی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. سجدے سے اٹھنا شروع کیا. این اسی وقت اس لائن نے دونوں ہاتھوں سے تلوار امام علی علیہ السلام کے این سر پر، این امامہ شریف کے اوپر وار کیا. وار اتنا کارا تھا، اس لیے نہیں کہ اس لائن میں بہت طاقت تھی، اس لیے کہ امام سجدے سے اٹھ رہے تھے. ضرب امامے پہ لگی، امامہ یوں کھلا جیسے قاری کے سامنے قرآن کھلتا ہے. ایک وار کیا، جانتا تھا لائن کہ بیٹوں کی قطار موجود ہے. دوسرے وار کا موقع ہی نہیں ملا اور بھاگ گیا. امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھاما. امام علی علیہ السلام نے اپنی جائے نماز پہ کھڑا کیا اور کہا، حسن نماز مکمل کروا. یہ وہ اسلام ہے. باپ تڑپ رہا ہے ضرب کے بعد اور بیٹا مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ وہ توحید ہے جو ہمیں آل رسول نے سکھائی ہے. کربلا میں امام حسین نے اپنا علی اکبر دے کے بتایا کہ ہے کوئی اللہ اکبر جس کے لیے میں اپنا علی اکبر بھی دے سکتا ہوں. باپ تڑپ رہا ہے ضرب سے، بیٹا مطمئن ہو کر نماز مکمل کروا رہا ہے. نماز مکمل ہوئی. جناب حسن علیہ السلام نے اپنا امامہ امام علی علیہ السلام کے سر پہ باندھا. اعلان ہوا، لوگوں، امیر المومنین کو قتل کرنے کی واردات ہوئی ہے. یہ مسجد میں دہشت گردی شروع کرنے والا پہلا شخص تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، عبد الرحمن ابن ملجم. بارکیف اعلان ہوئے. بیٹوں نے اپنی اپنی مسجد میں اعلان کو سنا، دوڑے کوفہ کی بڑی مسجد کی جانب. امام حنفیہ اپنی مسجد سے دوڑے، امام حسین اپنی مسجد سے دوڑے. سارے بیٹے مسجد کی جانب بڑھے. ایک بیٹا تھا جو مسجد کی جانب نہیں گیا، گھر کی جانب بڑھا، جس کا نام ہے عباس. اعلان ہو چکا، بیٹیوں نے اعلان سن لیا. آہو بکاں کا عالم. جناب عباس گھر میں داخل ہوئے. جناب سیدہ زینب سامنے کھڑی ہوئی ہیں. پاس سے گزر گئے. جناب زینب نے کہا، لگتا ہے کہ اب زینب غریب ہو گئی. پہلے غازی جتنا بھی جلدی میں ہو میں سامنے ہوں میرا سلام کرتا تھا. جناب زینب کھڑی ہے. جناب غازی گزرے، اندر گئے، تلوار تھامی. جناب ام البنین نے روکا، کہا، عباس، کون ہے جس نے پردیس میں زینب کو رلایا ہے؟ شاعر تخیل کی دنیا میں ماں بیٹے کی گفتگو کو قلم بند کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ام البنین نے، جو والدہ ماجدہ ہیں حضرت عباس کی، حضرت عباس سے کہا، تو تے آدھا ہے، تو کر سکدا ہے، عرب دی سرخ زمین ہے. تو تے آدھا ہے، تو کر سکدا ہے، عرب دی سرخ زمین ہے. تو تے آدھا ہے، تو تے آدھا ہے، تو کر سکدا ہے، عرب دی سرخ زمین ہے. تیرے جیندیاں جی کوئی پیو تے وار کرے، تیرے جیندیاں جی تیرے پیو تے کوئی وار کرے، تیری زندگی دی توہین ہے.
हजरत अब्बास आगे बढ़े, कहा वालदा मेरी माँ परेशान ना हो, वो जमीन के नीचे हुआ, मैं जमीन से निकाल के लेकर आऊंगा उसको। जनाब अब्बास आगे बढ़े, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रुका, कहा अब्बास तुम रुक नहीं रहे, मेरी एक बात सुनते जाओ, बाबा को जल्दी घर लेकर आओ, कुछ देर में बाबा ना आए तो मैं बुर्का पहन के बाहर आऊंगी। जनाब अब्बास चीख उठे, कहा ज़ैनब बाहर ना आना, बाबा शहीद होने से पहले शहीद हो जाएंगे। जनाब अब्बास आगे बढ़े, उस लईन के ताकुब में गए, बेटों ने सहारा दिया, जो मुहिब्बे इमाम अली अलैहिस्सलाम थे मस्जिद में पहुंचे, सहारा दिया। घर के पास पहुंच के इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नीचे उतारो। कहा बाबा, बेटों ने कहा बाबा आपको बहुत ज़रब लगी है, चोट लगी है। कहा नहीं, मुझे इस तरह मत लेके जाओ जैसे जनाजे को ले जाया जाता है, मेरी बेटियां देखेंगी तो उनका दिल घबरा जाएगा, मैं पैदल चल के जाऊंगा तो देखेंगी तो उनको हौसला होगा कि बाबा ठीक है। जब उनको उठाया गया तो जनाब अली ने कहा कि कौन कौन है उठाने वालों में? जनाब हसन ने कहा मैं हूं हसन। जनाब हनफिया ने कहा मैं हूं बाबा हनफिया। जनाब हुसैन ने कहा मैं बाबा हुसैन। कहा सब उठाए, हुसैन तू ना उठा। कहा बाबा क्यों? कहा उधार उतना उठाते हैं जितना पूरा हो सके, कल तुझे उठाने वाला कोई नहीं होगा। बारकैफ इमाम अली अलैहिस्सलाम घर पे पहुंचे, दाखिल हुए। जनाब ज़ैनब ने बाबा को देखा। जनाब ज़ैनब बाबा के पास आई, कहा ओ मेरा किसी को कुछ ना कहने वाले बाबा, किसने ये जुल्म किया है? मेरे किसी को कुछ ना कहने वाले बाबा, किसने रमजान में नातिके कुरान को लहू लुहान कर दिया? जनाब ज़ैनब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम देखते हैं कि सभी यहां पर हैं, लेकिन जनाब रुकैया नहीं है। जनाब रुकैया नहीं है। क्या देखते हैं कि खैमे का पर्दा हटता है, हजरत अब्बास हाथ जोड़े, जनाब रुकैया उनकी बहन है, सगी बहन है। ये जो बीबी पाक दामना है लाहौर में, ये हजरत अब्बास की सगी बहन है। उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि अभी बीबी फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चे मिल रहे हैं बाबा को, अभी रुको, पहले वो मिल लें तो फिर हम मिलेंगे। जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बास आने दो इसको। बच्चे खैमे में मौजूद, इतनी देर में हजरत अब्बास वापस आए और कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम बाबा मैं उस लईन को पकड़ लाया हूं, उसकी जुबान हलक से बाहर है, प्यासा है, डरा हुआ है, मौत के खौफ से आंखें फटी हुई हैं। जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पर्दा करवाया। खैमे में सिर्फ अब बेटे मौजूद, इमाम अली अलैहिस्सलाम मौजूद और वो लईन मौजूद। उस लईन को देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा ओ इब्ने मुलजिम, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? उसने कहा मैं सब बताता हूं, मुझे किसने भेजा, मैं क्यों आया, किसने ये खंजर दिया, लेकिन प्यास की वजह से बोल नहीं पा रहा हूं अली, जुबान तालू से हटती नहीं है। कहा हसन उम्मे कुलसूम के पास जाओ और कहो कि वो अमानत जो बाबा रखवा के गए थे शरबत की दे दो, मेरा मेहमान आ गया है। और लोगों को पता ही नहीं है अली कितना करीम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम शरबत लेकर आए। कहा हसन इसको शरबत पिलाओ। 5वें कदम पे गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा हसन रुको। जी बाबा तुम ना पिलाओ। बाबा कौन पिलाए? अब्बास। जी बाबा तुम पिलाओ। मेरे सामने आज अगर मेरे कातिल को शरबत पिला लोगे तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि कल करबला के मैदान में हुसैन तुम्हें रोकेगा, तुम रुक जाओगे, तेरी ट्रेनिंग हो जाएगी, तेरी तरबियत हो जाएगी, मैं मुतमईन हो जाऊंगा।
ذہن کے 1000ویں حصے میں یہ سوچ لائیں باپ کا قاتل سامنے ہے، عباس ہاتھوں میں شربت لیے اس شخص کے سامنے جا رہا ہے. شربت پلایا گیا، اس شخص کو دور کیا گیا. امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو وصیت لکھوانا شروع کی. حسن، میرے بعد تم امام ہوگے، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے دین خدا پہ حرف آئے. ان پرندوں کے دانہ پانی کا خیال رکھنا، جب تک ان کو کھلا سکو ان کو رکھنا، جب لگے کہ نہیں تو ان کو آزاد کر دینا، پھر یہ اپنے دانہ پانی کے خود ذمہ دار ہیں، پھر یہ اللہ کے حوالے. میں زندہ رہا تو میں اس ابن ملجم سے بدلہ خود لوں گا، میں زندہ نہ رہا تو تم چاہو تو قصاص لے سکتے ہو، لیکن اس کو صرف ایک وار کرنا، ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے. وہ کیا عدل تھا امام علی علیہ السلام، کیا عدل بادشاہ تھا، کیا انصاف کا پیکر تھا کہ ضرب کھا کے اپنے بیٹے کو وصیت اپنے قاتل کے بارے میں کر رہا ہے کہ اس کو صرف ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے. اس سے مر جائے تو ٹھیک، نہ مرے تو اس کو آزاد چھوڑ دینا، اور اگر تم رحم دلی کرنا چاہو تو اس کو معاف کر دینا. نماز کی پابندی کا حکم دینا، حسین کی پیاس کا خیال رکھنا. یہ میری زینب بہت لاڈلی ہے، ہجوم سے گھبرا جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا. تو میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے. وہ 7 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ بالآخر 22 رمضان اور 21 رمضان کی درمیانی شب، وہ 7 سال کا بچہ جس نے رسول اللہ کی حمایت میں کہا رسول اللہ میں سب سے چھوٹا ہوں. جب رسول اللہ نے دعوت دی سب ان کے خلاف ہو گئے، سوشل بائیکاٹ کر دیا. وہ چھوٹا سا بچہ جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا کہا رسول اللہ میں ان سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جب تک میری سانس میں سانس ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، دین خدا کے لیے کھڑا ہوں. رسول اللہ مسکرائے، اس کو گلے لگا لیا. وہ علی جس نے بدر میں آدھے سے زیادہ مشرکین کفار کو جہنم واصل کیا، وہ علی جو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے، کسی میں جرت جو محمد کو ہاتھ لگائے. وہ علی جو خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو آیا. وہ علی جس نے انتر کی گردن اڑائی. وہ علی جس نے حارث کو پچھاڑ پھینکا. وہ علی جس نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ علی جس نے عمر ابن وقت کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بنا. وہ علی جو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت کا سردار بنا. وہ علی جو حسن حسین کا بابا بنا. وہ علی جو دین اسلام کی نصرت کے لیے ہمیشہ پیش رہا. وہ علی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا خدا تمہارا ولی، یا خدا کا رسول تمہارا ولی، یا پھر وہ تمہارا ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. آج 21 اور 22 رمضان کی درمیانی شب اس
कबीज दुनिया, इस बेवफा दुनिया, इस बेमुरव्वत दुनिया, इस बेकदरी दुनिया से रुखसत हो गए अपने खालिक हकीकी के पास, रसूल अल्लाह के पास, जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास। इस बेकदरी दुनिया से अपने आप को आजाद करवा के अपनी जिंदगी का कुल निछावर करके दीन इस्लाम के ऊपर कुल्ले ईमान बन के खुदा ताला की बारगाह में पेश हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।